बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर तो साबिक आर्मी चीफ और पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल मुशर्रफ की मौत है। जनरल मुशर्रफ की मौत के साथ ही कई तनाज़ात उठ खड़े हुए हैं। उनकी मैयत आज पाकिस्तान लाई जाएगी, उनको पाकिस्तान में दफन किया जाएगा। बहुत से हल्के उनकी मौत के ऊपर अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ सवालात भी उठा रहे हैं। वो सवाल क्या हैं? वो 5 बड़ी फाश गलतियां कौन सी हैं, वो ब्लंडर कौन से हैं जो जनरल मुशर्रफ ने मारे थे, और वो कौन से अच्छे काम थे जो वो कर गए, जिसका एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। इससे बात करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर लंदन की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मौजूदगी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन दिनों बरतानिया में हैं और वो एक फ़ौजी तकरीब में शिरकत के लिए गए हैं। लेकिन जो उनके नाकदीन, हासदीन और मुखालिफिन या जो उनका मुखालिफ कैंप है, वो ये दावा कर रहा है कि जनरल आसिम मुनीर लंदन गए हैं, उनकी मुलाकात वहाँ पर नवाज शरीफ से होगी। और उनका दावा ये कि माजी में भी जनरल बाजवा जब बरतानिया और अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने बरतानिया में नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की कोई बाज़ाब्ता एलामिया जारी नहीं किया गया था, न इस बात की कभी कोई तस्दीक की गई है। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि जब जनरल बाजवा इमरान खान हुकूमत से मायूस हो गए थे और फिर उन्होंने नून लीग से राब्ते शुरू किए थे, तो बहुत से अहम मामलात में क्लियरेंस या यानी मामला तय करने के लिए जनरल बाजवा की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकातें होती रही हैं। अब जनरल आसिम की नवाज शरीफ से मुलाकात होनी है या नहीं होनी, ये तो बात की बात है, लेकिन उसकी गूंज बहुत ज़्यादा है। एक और बरतानिया से खबर है और वो है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं शहरयार अफरीदी, जिन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन का मुकदमा डाला था। वो इन दिनों पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं और जिन दिनों पाकिस्तान से बाहर गए थे बड़ी खामोशी के साथ गए थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की खबरें चली थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो खामोश थे। फिर वो अचानक बरतानिया के शहर लीड्स में नमूदार हुए और वहाँ पर जो उनके साथ सलूक हुआ उनको भागते ही बनी। क्या वजह? कुछ कहना नहीं चाह रहे या कह नहीं सकते? सर कुछ कहना नहीं चाह रहे या कह नहीं सकते? नहीं, बात कर नहीं सकते तो ये सूरत हाल रिफ्लेक्ट करती है कि कल तक वो पीटीआई जो यूरोप और बरतानिया के दौरों पर जाती थी और वहाँ उनके वज़ीर जाते थे, वहाँ उनके खैर ख्वाह हमदर्द जज जाते थे और जर्नैल जाते थे, तो बड़ी आवभगत होती थी। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है और अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो मीडिया के सवालों से घबरा जाते हैं और वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते जिन सवालों का ताल्लुक इमरान खान से या उनकी जमात से है। लेकिन जो मेरे पास अहम खबर है वो खबर है खान साहब की जेल भरो तहरीक के हवाले से। खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, तो उसके बाद ये इम्कान है कि वो जब भी इसकी तारीख देंगे वो गिरफ्तारी दे देंगे। और जब वो गिरफ्तारी देने पर ज़हनी तौर पर आमादा हो चुके हैं, इसके बावजूद उनकी अब तक जो है ना वो घबराहट नहीं जा रही। हाँ, सब घबरा रहे हैं गिरफ्तारी देने से, गिरफ्तार होने से। कल भी अचानक रात को ये खबर चली कि कुछ वाटर कैनन और पुलिस की फोर्सेस जो है वो ज़मान पार्क पहुंचा दिए गए, तो थरथली मच गई और जनाब टलियाँ खड़ गई कि पहुंचो खान साहब को गिरफ्तार करने की पुलिस आ गई। बेगर खान साहब ने गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया तो पुलिस आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो ज़मान पार्क के बाहर जो है, चूँकि वो टेंट लगे हुए हैं और वो ऐसे माहौल बना हुआ जैसे कोई किसी पीर साहब का मेला होता है। क्या चक्कर है? इमरान खान को जो टच करेगा इनकाउंटर नीडली। इमरान खान के लिए आए हो? यस। कब से आए हुए हो? मैं कहना ब्रांड इमरान खान मैं दिला में बसता इमरान खान। आए कब से हुए हो? मालूम ही नहीं है। मालूम नहीं? हाँ, गिना ही नहीं कभी। गिना ही नहीं? हाँ, रात हो रही है, दिन हो रहा है, पता ही नहीं। अच्छा, नाम क्या आपका? नाम जादूगर रैफशाह। जादूगर रैफशाह? जादूगर भाई ज़मान पार्क में क्या कह रहे हो? इमरान पार्क में केयर कर रहे हैं इमरान खान साहब। किस तरह करोगे केयर? कार्ड डालेगा, जो भी उसको आग निकाल के देखेगा वही कार्ड डालेगा उसको। क्या करेगा? 50-16 असली इनकाउंटर। 50-16 क्या आपकी तरफ मैली आग ना देखेगा, धुंधली कर दे। बड़ा दूर जाना रे। क्यों, क्या हुआ है? डर लग रहा है कैमरे से? वो अब चिमलाड़ा बचन रही। अभी कुछ खाया हुआ है या पिया हुआ है? आप पिलाएं खवलाएं कुछ, क्या खाओगे? फिर स्पीच करते हैं, नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खाओगे क्या? स्विच ऑफ। ओके गाइस, ब्रेक ले।
ویسے اس بات کا کوئی شک نہیں اس بات میں کہ کل کلاں کو زمان پارک یا بنی گالہ میں اسی طرح کا میلہ ہوا کرے گا، سالانہ میلہ ہوا کرے گا، تو اس کی شاید ابھی سے تیاری ہے۔ اور وہ جو شرکا ہے، جس طرح میلوں ٹھیلوں میں لوگ جاتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک خاص آڈینس ہوتی ہے اور ان کا تعلق ایک خاص ماحول سے ہوتا ہے۔ وہ ماحول اب بنی گالہ کے باہر پہلے بنا اور اب بنا ہے وہ لاہور کے زمان پارک میں اور مین شاہراہ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو اس وہاں پہ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، تو اس ٹریفک کھولنے کے لیے پولیس اور واٹر کینن کی جو پانی کی گاڑی پہنچائی گئی تھی کہ مظاہرین اگر منتشر نہیں ہوتے، مظاہرین سے مراد یہ کہ وہاں جو کارکنان جمع ہوئے تو پانی پھینکا جا سکے، لیکن وہاں پہ جناب ایک قیامت کا منظر تھا، اور پولیس کے نفری بھی کچھ زیادہ نہیں تھے، کوئی 3 ٹرک تھے پولیس کے اور ایک واٹر کینن تھی۔ یوتھیوں کی دوڑیں لگ گئیں، تو پھر لگتا یہ کہ رانا صلی اللہ صاحب نے خان صاحب کو ڈرا کر اور یوتھیوں کو بھگا کر جو ہے نا، یعنی اسی طرح ان کو ہلکان کر دینا، اور پھر جب یہ تھک جائیں گے، وہ کہتے ہیں شیر آیا، پھر ایک دن شیر آ جائے گا۔ تو سوال یہ کہ خان صاحب گرفتاری دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر اب ان کو اس بات کا کیا فرق پڑتا ہے کہ پولیس ان کے گھر پہ اضافی آ گئی ہے یا کوئی واٹر کینن آ گیا، اور پھر کارکنان میں کیوں اتنی بے چینی اور بےقراری ہے کہ جی خان صاحب نے پھاڑ لیا جائے گا۔ وہ خان صاحب خود تیار ہے، وہ کہتے ہیں گرفتاری دیں، ہم گرفتاریاں دینے کو تیار ہیں۔ ہاں، ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک غدر مچا ہوا ہے اور پارٹی کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور بہانے سے کہتے ہیں نا آٹا گوندی ہلدی کیوں، تو آٹا گوندی ہلدی کیوں نہیں۔ اب کارکنان اور قیادت بہانے سے اختلافات اپنے ظاہر کر رہے ہیں، کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، اب اسد کیسر کے خلاف بھی KPK میں بغاوت ہو چکی ہے، اور یہاں پہ تو شہباز گل صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ سازشی ٹولہ ہے، اور انہوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہوئے ہیں، اور پارٹی میں کہا جا رہا ہے جی شہباز گل کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور آج اس کی پیشی ہے شہباز گل کی، لیکن کوئی بھی تحریک انصاف کا اہم رہنما کسی بھی لیڈر کی پیشی پہ نہیں جا رہا۔ پنڈی میں جب شیر شیخ کو گرفتار کیا گیا تھا تو فیاض الحسن چوہان صاحب پہنچے تھے، اور پھر فیاض الحسن چوہان صاحب کی جو وہاں پہ پذیرائی ہوئی، جو عزت افزائی ہوئی، اس کی وجہ سے بھی تحریک انصاف کے لوگ اب ان لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے جو گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو شیر رشید کے پیچھے بھی PTI کے لوگ نہیں گئے۔ اب شیر رشید کی آپ کو بتا دیتے ہیں خبر کہ شیر رشید کی آج ضمانت کے حوالے سے پیشی ہے، ان کے مقدمات یکجا کرنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست ہے، اس کی بھی سماعت ہونی ہے۔ شیر رشید صاحب ضمانت کے لیے ان کی درخواست ہے، اس کی سماعت ہونی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو سندھ پولیس اور کوئٹہ کی پولیس ہے، انہوں نے گرفتاری کے لیے آج اپنا وہ جمع کرانا ہے، اپنا FIR دیگر ڈاکومنٹ جمع کرانے ہیں کہ کیوں ان کو درکار ہے، وہ راہداری ریمانڈ مانگ رہے ہیں۔ تو عدالت نے آج کئی فیصلے کرنے ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی یا ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، یا پھر ان کو سندھ پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو شیر رشید پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کل انہوں نے بڑی کوشش کی یعنی ڈرامے بازی کرنے کی۔ کل اتوار کا روز تھا اور جیل میں چھٹی تھی، تو جیل مینول کے مطابق قیدیوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، اور انتظامیہ کی بھی چھٹی ہوتی ہے، تو جیل آلموسٹ جو ہے نا وہ جیل میں بھی چھٹی ہوتی ہے۔ تو ایک تو ان کا گھر سے کھانا آیا، اور کھانا بھی بڑا لگژری کھانا تھا، ان کے لیے چاول، دال چاول، یخنی اور گوشت چاول اور یہ چیزیں لائی گئیں، لیکن وہ جیل حکام نے کہا جناب آج چھٹی ہے، آج آپ کھانا نہیں پہنچا سکتے۔ کھانا جو ہے وہ عام جو روزمرہ کے قیدیوں سے ملاقات کے وقت ہوتا ہے اس دوران دیا جاتا ہے۔ تو شیخ صاحب لمحے پہ گئے۔ شیخ صاحب نے کہا میری طبیعت خراب ہو گئی، میں مر گیا، مجھے ہسپتال لے کے جاؤ، میں ہفتے کی رات بڑی میں نے اذیت میں گزاری ہے۔ تو اتوار کو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو جیل حکام جو ہے وہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کر دیں، لیکن وہ چھٹی ہوتی ہے، انہوں نے کہا جناب ہر پاس سے چھٹی ہے آج۔ تو انہوں نے پھر شیر رشید صاحب جو ہے وہ نیم بے ہوش ہو گئے، لیٹ گئے، پھر ان کو ڈاکٹر بلانے پڑے باہر سے، اور پھر جیل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ پہنچے، ان کا طبی معائنہ کرایا گیا، ان کا چنگا بھلا بندہ ہے یار، جب اس کو لے کر آئے تھے اس وقت طبی معائنہ کرایا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، آج بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاں، جب ان کو کورٹ میں پیش کیا جا رہا تھا تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑے تھے۔ تو اب شیر رشید کی جو ہے نا اس کے قسمت کا فیصلہ جو ہے نا، شہباز گل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا امکان ہے کہ اس کی عبوری ضمانت آج کینسل ہو جائے اور وہ دوبارہ مہمان بنا لیے جائیں۔ مریم نواز کے کل ملتان میں جلسہ تھا، مریم نواز نے اس جلسے میں بہت سی باتیں کی ہیں اور وہ باتیں میڈیا پہ آ چکی ہیں۔ ان کا جو بڑا کلیئر جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہے وہ عمران کو اقتدار میں لانے والی غلطی تسلیم کر چکے ہیں،
اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلڈر مارا. یہ مریم نواز نے اپنی تقریر میں کہا کہ باجوہ صاحب مان چکے ہیں کہ عمران کو لانا ان کا بلنڈر تھا, لیکن اتنا اعتراف کافی نہیں ہے. اس داغ کو دھونا ہوگا جو نواز شریف پر لگایا گیا. تو یہ ایک مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ داغ کس نے دھونا ہے, اور نواز شریف پر جو داغ لگایا وہ کس نے لگایا تھا. تو جنہوں نے لگایا تھا وہی اس کو دھوئیں گے. تو یہ داغ کس داغ کی بات کر رہے ہیں, اور حکومت میں ہوتے ہوئے مریم نواز یہ مطالبہ کس سے کر رہی ہیں؟ اگر تو حکومت وقت نے یہ داغ دھونا ہے, ان کے اختیار میں ہے, جس طرح وہ باقی کے مقدمات میں ان کو ریلیف ہو رہی ہے, نیب قوانین میں ترمیم ہو رہی ہے, لیکن نواز شریف کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آتی. تو اب نواز شریف کو چونکہ عدالت نے سزا سنائی تھی, اور مریم نواز کا خیال یہ کہ عدالتیں ہی ان کا یہ داغ دھو سکتے ہیں, یعنی عدالت ہی انہیں کہے کہ جناب ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں. تو یہ عدالتی فیصلہ یہ کم از کم ان کے وہ داغ دھو دے گا جو ان پر ماضی میں لگائے گئے اور جن کی وجہ سے ان کو اقتدار سے نکالا گیا. اس الزام کی واپسی کے بعد ہی جو وہ نواز شریف کی وطن واپسی ہو سکتی ہے, لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کو ایک بار پاکستان آنا پڑے گا, ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا, پروٹیکٹیو بیل لینی پڑے گی, اس کے بعد پھر ان کا کیس سماعت کے لیے لگے گا اور اس میں فیصلہ ہوگا. تو کیا عدالتوں کا موڈ ہے یہ فیصلہ تو اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اور سپریم کورٹ کا جو بنیادی رجحان نظر آتا ہے, ٹلٹ نظر آتا ہے, وہ ٹورڈز عمران خان ہے. اور اب پچھلے کچھ مہینوں سے ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے ٹلٹ میں کمی آئی ہے, لیکن دوسری طرف کے حوالے سے جو فیصلے کیے جانے ہیں ان کے حوالے سے ابھی ان کے دل میں وہ وسعت قلبی نظر نہیں آئی. تو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کرنا ہے کہ ان کے خود وہ اس بینچ کے حصہ تھے, اور ان کے جو ماضی میں جو بھی لوگ عدلیہ کے اندر رہے ہیں انہوں نے نواز شریف کا کیس لگا کر اس کیس کے اندر, چونکہ اب تو ساری باتیں کھل گئی ہیں نا, اب چونکہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے سپریم کورٹ کا, ٹاپ ججز جو ہیں ان کے بارے میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے عمران خان کے مخالفین کو فائدہ پہنچے اور عمران خان کو کوئی نقصان پہنچے. خاص کر عمران خان کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کا تو کوئی بھی ایک فیصلہ عدالتوں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو پھر اب اسٹیبلشمنٹ اگر عدلیہ کا یہ رجحان ہے کہ وہ عمران خان کی طرف ان کا ٹلٹ ہے اور وہ نواز شریف کے کیس کو نہیں ٹیک اپ کر رہے, تو پھر پیچھے رہ جاتی اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ یہ الزام تو اسٹیبلشمنٹ پہ ہے نا کہ انہوں نے دباؤ ڈالا اور عدلیہ کے ساتھ مل کر نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالا. تو کیا اب بھی اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل ہے, اور کیا اب بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کام کا ارادہ رکھتی ہے, یعنی آرمی چیف ہوں یا ڈی آئی سے ہوں, وہ دباؤ ڈال کر ججوں کو مجبور کریں کہ نواز شریف کا کیس لگاؤ اور انہیں باعزت بری کرو؟ تو اس بات کا امکان بڑا کم نظر آتا ہے. تو اسی کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے جنرل عاصم کی لندن میں موجودگی سے کہ جناب وہ نواز شریف کے کیسز ہیں, تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ ججوں کو کہے گی کہ جناب نواز شریف کا کیس لگائیں, ان کا جلد سے جلد فیصلہ کریں, اور چاہے وہ میرٹ پہ کریں یا چاہے وہ ان کو بری کریں, جو بھی ہے, لیکن یہ طے ہے کہ نواز شریف کو عدالتوں نے سزا سنائی اور عدالتوں نے انہیں بری کرنا ہے, اور یہی وہ مطالبہ ہے جو مریم نواز شریف کر رہی ہیں کہ عدالتیں ان کے کیس کو سنیں اور اس کا فیصلہ کریں. میرٹ پہ بھی اگر فیصلہ کیا جائے تو اس بات کے 99.99% نہیں بلکہ 100% چانسز ہے کہ نواز شریف اس کیس میں بری ہوں گے, کیونکہ نواز شریف کو جس کیس میں سزا دی گئی ہے وہ بہت ہی ایسا کیس ہے جس کے بارے میں تقریباً تمام قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس پر سزا نہیں بنتی. وہ جو اوکاما پہ سزا دی گئی ان کو, تو ان کی سزا نہیں بنتی. اب یہ سارے کردار کھل چکے ہیں, جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی تھی وہ سارے کردار کھل کے سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں. جنرل باجوہ ہوں, جنرل فیاض حمید ہوں, عمران خان ہوں, وہ جج جنہوں نے سزا سنائی تھی, یہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. سازش کے سارے کردار کھل کر سامنے آ گئے ہیں. تو اس وقت پھر جو مین چیز ہے وہ یہ کہ جو وقت کا منصف ہے اس کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو فیصلے کیے گئے وہ کن حالات و واقعات کے تحت کیے گئے, کیا ثبوت و شواہد پہ کیے گئے یا وہ میلا فائڈی تھے. جب ایک چیز میلا فائڈی یعنی بدنیتی پر مبنی ثابت ہو جائے تو پھر عدالتوں کو ان فیصلوں کو ٹیک اپ کر کے ان کو درست کر لینا چاہیے. یہی اصل میں عدل اور انصاف کہلاتا ہے. اور اگر وہ میرٹ پہ ہے, اگر نواز شریف کو سزا ٹھیک ہے تو کیس لگائے اور ان کو سزا سنا دیں. اب اس کے لیے نواز شریف کی واپسی جو ہے اور ان کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے, یہ دونوں امپورٹنٹ کام ہے. اس کے لیے پھر نون لیگ کو عدالت میں ان کی پروٹیکٹیو بیل بھی تو اپلائی کرنی پڑے گی. لیکن فی الحال جو ہے وہ اس بات کو انہوں نے پولیٹیکل کمپین میں رکھنا شروع کر دیا کہ نواز شریف جو ہے بے قصور ہے
اور ان کے اوپر لگے ہوئے داغ جب تک نہیں دھلیں گے تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے. تو مریم نواز نے جو بٹوین انورٹڈ کاما بات کی نا کہ اتنا کافی نہیں ہے باجوہ صاحب نے اعتراف کیا، بلکہ اب وہ داغ دھونا پڑے گا. تو داغ دھونا جو ہے نا یہ پھر اب سرف ایکسل کا کام یہ کرنا ہے. اب کس نے؟ یہ آپ کی جوڈیشری نے کرنا ہے. وہ جوڈیشری کرے گی پھر وہ کران کے جنہوں نے سزا دلائی تھی. تو باقی باتیں بعد میں. اب جنرل مشرف کی بات کرتے ہیں. جنرل مشرف کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں جب بھی ان کا نام آئے گا اس میں ان کی کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں یقینی طور پر آئیں گی، لیکن جو مر گیا اس کے لیے سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ جانے اور اس کا حساب کتاب جانے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات اور اب اللہ اور ان کے درمیان ہے. لیکن جو پیچھے عوام ہے جن کے ساتھ ہو چکی ہے، جن کے جو ابھی زندہ ہیں، جو دنیا داری میں ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ دنیا داری کی باتیں بھی کریں گے اور وہ اپنے حساب کتاب وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہو جانا چاہیے، لیکن بہت سے حساب کتاب دنیا میں ہو نہیں سکتے. تو 5 بڑی بلنڈرز جو ہمارے جنرل مشرف صاحب نے وہ یقینی طور پر بڑے بلنڈر تھے، لیکن ان 5 بڑے بلنڈر کے باوجود بھی جو ایک کام ان کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم وہ کام نہیں کیا جو جنرل باجوہ کر گئے. جنرل باجوہ نے جو پاکستان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس نے پاکستان کو آج جس حالت میں پہنچا دیا ہے. یعنی 2016 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر اور پاکستان کا جو حال ہو گیا. مشرف کے بارے میں اب 10 باتیں کر سکتے ہیں. مشرف بڑے متکبر تھے، بڑے یعنی وہ کیا کہتے ہیں اسے کہ تکبر ہی کہتے ہیں نا، جس طرح عمران خان صاحب کو بڑا غرور ہے، ان کو بھی بڑا تکبر تھا، بڑا غرور تھا، لیکن وہ پاکستان دشمن نہیں تھا. یہ بات تو طے ہے کہ مشرف پاکستان دشمن نہیں تھے اور انہوں نے اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیشہ بات کی ہے اور انہوں نے پاکستان کو باجوہ صاحب کی طرح برباد نہیں کیا. ان کے دور میں جو بھی لوگ کہتے ہیں بڑی خوشحالی تھی، لیکن وہ خوشحالی کے اندر جو پاکستانی عوام ہے، پاکستانی فوجی ہے، ان شہداء کے خون کی جو کہتے ہیں نا خوشبو شامل تھی، شہداء کا خون شامل تھا. اگر وہ جو ڈالر ہمیں امریکہ دیتا تھا، ان ڈالروں کو کوئی اگر اپنی سونگتا تو اس میں آپ کو شہیدوں کا خون، اس کی جو ہے نا خوشبو محسوس ہوتی. وہ 70,000 پاکستانی مارے گئے. تو یہ فیصلے ان کے کچھ غلط تھے. مثلا پہلا فیصلہ ان کا اقتدار میں آنے کا غلط تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کارگل کی جنگ کر چکے تھے جس نے پاکستان کو کم و بیش مشکل میں ڈال دیا تھا. لیکن کارگل کی جنگ کا میں انہیں ڈسکریڈٹ نہیں کرتا. انہوں نے انڈیا کو کم از کم ایک دفعہ ناکو چنے چبوا دیے تھے اور انہوں نے وہ جو ایک بڑا طویل عرصے سے ہم کشمیر کرتے تھے، تو پریکٹیکلی جو ہے وہ فوج نے ایک ایکٹ کیا اور کیا اس وقت کی حکومت کی مرضی سے، جو بعد میں اس سے بیک آؤٹ کر گئے تھے. تو کارگل کی جنگ جو ہے وہ بیک فائر کر گئی. پاکستانی حکام نے اس وقت امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کے دباؤ پر اس جنگ کو قبول نہیں کیا، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ چھڑ جاتی. تو اسے بھی مشرف کا ایک بلنڈر کہا جاتا ہے، گو کہ وہ اس جنگ کے ہیرو بھی تھے، لیکن اس جنگ میں کئی پاکستانی فوجی جوان جو کہ دشمن کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے، پھر ان کی جو سپورٹ اور ان کی جو کمک تھی وہ ہم نے کاٹ دی، اور پھر ان کی وہاں پہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ریسٹ از دا ہسٹری. وہ بڑا المناک ہے کہ کارگل پہ کتنے پاکستانی جوان پھر شہید ہوئے. بلنڈر ان کا نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا تھا. اس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی کا ایک جو سفر بہت پہلے جو اس کو آگے بڑھ جانا چاہیے تھا وہ رک گیا. اور وہ یہ کہ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا ان کی چوائس نہیں تھی، وہ ان کو مجبوری میں نکالنا پڑا. دوسری ان کی جو بڑی غلطی تھی، حالانکہ یہ چوائس اگر وہ چاہتے تو وہ ظاہر اقتدار میں نہ آتے، چوائس تو تھی ان کے پاس، لیکن وہ اس وقت ایک لڑائی میں چلے گئے تھے اور انہوں نے نواز شریف کو اقتدار سے نہ صرف نکالا بلکہ ان کو پھر جیل میں ڈالا اور پھر ان کو پاکستان سے باہر بھیجا اور پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی ایک سازش کی. یہ ان کی بڑی غلطی ہے. اس کے علاوہ ان کا جو ایک بلنڈر ہے وہ ہے امریکہ کا ساتھ دینا. وہ بھی وہ کہتے ہیں جی وہ بھی چوائس نہیں تھی، کیونکہ جب 9/11 ہوا اور پتہ چلا کہ القاعدہ اس کے اندر انوالو ہے، القاعدہ کے لوگ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں مقیم ہیں، تو امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اس میں انہوں نے پاکستان کی سپورٹ مانگی، اور سپورٹ نہیں مانگی بلکہ پاکستان کو بتایا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. اگر ہم نے چونکہ افغانستان پر اٹیک کرنا ہے،
ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم پھر آپ کی مدد سے ان پہ اٹیک کریں گے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر ہم آپ کو بھی ویسا ہی پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے۔ تو اس وقت کی جو قیادت تھی، انہوں نے پاکستان کو، چونکہ اس وقت امریکہ بڑے اگریشن میں تھا، بڑے غصے میں تھا، اور امریکہ کسی ملک کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، کئی ملکوں کو وہ نشان عبرت بنا چکا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو پاکستان کے اوپر حملے کا خطرہ تھا، تو مشرف نے فیصلہ کیا، یا مشرف کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا، جو بھی فوجی قیادت تھی سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ میں امریکہ اور ان کے الائز کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ان کا ایک بڑا بلنڈر تھا، جس کے بعد پھر ہم نے خوشحالی دیکھی، ہمیں اس جنگ کے بڑے پیسے ملے، لیکن اس میں پھر جتنی جانوں کا ضیاع ہوا پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اور اس جنگ میں ہمارا اربوں ڈالر جو ہے، ہماری معیشت بالکل یعنی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہمیں اس کا اس دور میں خوشحالی نظر آئی، امریکہ ڈالر دیتا تھا، تو پھر پاکستان کے اندر یعنی مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگ ذرا خوش کھانے پینے میں اور روزمرہ کے مسائل میں اتنے زیادہ گرفتار نہیں تھے، اور پھر ایک بینکوں کی ریل پیل ہوئی، پھر کارپوریٹ ورلڈ آیا، پھر میڈیا کا چینج تھا، تو اس زمانے میں ایک ریولیوشن ہو رہا تھا، اور ٹیلی ویژن چینل آ رہے تھے، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل، وہ ان کے دور میں یہاں پہ لائے گئے، پھر کیبل آئی، پھر اور بہت سی چیز، موبائل فون ایکسپینڈ ہوا، یہ ساری چیزیں ان کے دور میں ہوئیں، اور اس تبدیلی میں پھر جو پیسہ بھی باہر سے آتا تھا وہ استعمال ہوا، تو ایک خوشحالی کی لہر، اور ایک جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں نا گروتھ ریٹ، وہ اس زمانے میں 7+ تھا، کچھ لوگ 8-8.5% کہتے ہیں، لیکن یہ 6.5 سے 7% تھا، which was not bad، لیکن اس کی ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی۔ تو یہ غلطیاں، لیکن یہ دو بڑی ان کے بلنڈر ہیں، اور جو ان کی غلطیاں ہیں وہ ہے جو انہوں نے بگٹی صاحب کے اوپر آپریشن کیا، ان کو شہید کیا، لال مسجد میں آپریشن کیا، وہاں پہ بچیاں شہید ہوئی، جامعہ حفظہ کی، اور پھر وہ جو آپریشن ہے، یہ دونوں نے اسٹیٹ کی رٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے کی۔ پھر کراچی میں جو قتل عام ہوا 12 مئی کو، وہ بھی اسٹیٹ کی رٹ، یہ تینوں جو ان کے بلنڈر تھے۔ تو یہ یعنی یہ 5 ایک بڑی غلطیاں ایسی ہیں جن کو شاید معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، اور ہم کسی کے حوالے سے کوئی اگر اختلاف رکھتے ہیں تو مرتے دم تک نہیں بھولتے۔ مشرف صاححب بھول گئے، ان کے صاحب اللہ میاں کرے گا، لیکن جو پیچھے لوگ ہیں وہ ان کو نہیں بھولیں گے، اور ان کی یہ غلطیاں یاد کرتے رہیں گے۔ جس طرح جنرل ضیاء الحق اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو جنرل ضیاء الحق نے غلطیاں کی، جس میں بھٹو کو پھانسی دینا شامل تھا، وہ آج تک معاف نہیں کی گئی۔ ہاں، جنرل ضیاء الحق اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اب وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یا کیا ہوگا، اس طرح ہمیں نہیں پتا مشرف کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن مشرف پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح وہ موت اور ڈیزیز کی کشمکش میں مبتلا تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اس سے لوگ کہتے تھے کہ وہ ان کو دنیا میں ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے فیکٹ رکھے ہیں کہ چونکہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ کسی کی موت کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہم نہیں سامنے لاتے۔ اب وہ مر گیا تو میرا خیال ہے کہ بڑا دل کرتے ہوئے، جس طرح نواز شریف کا دل بڑا ہے، اور باقی لوگوں نے بھی جن کے ان کے ساتھ اختلافات تھے ان کی موت پر انا للہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم سب کو بھی ان پر انا للہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور وہ چونکہ ایک ہسٹری ہے، اور ہسٹری جو ہے وہ حقائق کو درست رکھنے کے لیے ضرور استعمال ہونی چاہیے، لیکن اس کو کسی کے خلاف یعنی کسی کو بیشنگ کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہسٹری آپ سے سیکھتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔